अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बनाऊंगा। एक रवायत में आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें इराक और अरब के दीन से भटके हुए लोगों की हिदायत के लिए भेजा। वो लोग शैतान के बहकावे में आ चुके थे और आग, सूरज, बुतों वगैरह को पूजते थे। मट्टी और पत्थर से अपने खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये पत्थर खुदा खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे तो उनके लिए क्या करते। इसी तरह पहली बार बुत परस्ती का यानी कि बुतों स्टैचूज की पूजा का आगाज हुआ और ये शुरू हुई। उस ज़माने में उम्रें बड़ी लंबी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की उम्र पाई। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान एक बड़ी जमात की सूरत इख्तियार की यानी ज़मीन उनके बच्चों, पोते पोतियों आबाद हुए तो ये लोग अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जा हो गए। जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे जिनसे कौम को बहुत मोहब्बत थी। ज़रूरत पड़ने पर लोग इन्हीं 5 भाइयों से रहनुमाई हासिल करते थे। मगर जब वो पांचों भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए लोगों को इस बात का बेहद दुख हुआ। लोग समझते थे कि वो भाई हमेशा जिंदा रहेंगे। इब्लीस जो बरसों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाना चाहता था, उन भाइयों की वफात के बाद शैतान इस मकसद में कामयाब हो गया। जब पहला बुत बनाया तो लोगों ने उनका नाम सबसे बड़े भाई के नाम पे यानी विद रखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाकी बेटों के नाम पे भी बुत बनाए। ये बुत इब्लीस ने बनाए और हर घर के अलहदा 5 बुत बना के दिए। ये बुत इब्लीस ने बनाए और हर घर के अलहदा 5 बुत बना के दिए। जब उन लोगों की औलादें आईं तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा भी इन्हीं बुतों की इबादत करते थे और इन्हीं से मदद तलब करते थे, लिहाजा तुम भी इनकी इबादत करो। फिर अल्लाह ने उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रात को अपने अच्छे लोगों के पास जाते जो कि बहुत गरीब थे। उन लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पोशीदा तौर पर इस्लाम की दावत देते। एक दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके फरमाया, ऐ लोगों, खुदा ने मुझे दीन तबलीग के लिए चुन लिया है। तुम में से जो ईमान लाएगा उसे मैं अच्छे अजर सवाब की खुशखबरी देता हूँ और जो मेरी दावत से मुंह मोड़ेगा मैं उसको खबरदार करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। अल्लाह पर ईमान लाओ और उसकी इबादत करो। तुमने जो बुत बनाए हैं इन्हें छोड़कर सिर्फ एक रब की इबादत करो जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है और जिसके कब्जे में मौत और हयात यानी ज़िंदगी है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनते रहे। इस दौरान एक शख्स ने उठकर सवाल किया, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे महबूद ने तुम्हें माबूद यानी कि इबादत के लायक ने तुम्हें क्यों भेजा है तो और तुम्हारे पास इसके तुम्हारी बात के सच्चे होने का सबूत क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, कौन है जिसने आसमान बनाया, उसे ऊंचा किया और फिर उसे रोशन सैयारों और चमकदार सितारों से सजाया। वो कौन है जिसने फर्श ज़मीन बिछाया, इसमें पहाड़ और दरिया बिछाए, इनमें से खेती उगाए जिसमें तुम खाते हो। आखिर वो कौन है तुम्हें इतनी अच्छी सूरतों से नवाजा। ऐ मेरी कौम के भटके हुए लोगों, बुत परस्ती तो एक शैतानी वसवसा है, इससे बचो और मेरी राह चलो और मेरे और अपने परवरदिगार की इबादत करो। अपने बुतों के खिलाफ बातें सुनकर उन्होंने कानों में अपनी उंगलियां ठूस लीं ताकि उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाई ना दे। फिर धमकी देकर कहने लगे, देखो आज तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं मगर आइंदा इस किस्म की तबलीग की तो हम तुम्हें इसकी सख्त सज़ा देंगे। इसके बाद लोगों का लश्कर वापस लौट गया मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी भटकी हुई कौम के रवैये से दिल बर्दाश्त ना हुए। उन्हें जब भी मौका मिलता वो बस्तियों में जाकर सदा लगाते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, जिन्हें सुनकर लोगों का खून खौल उठता। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एलानिया लोगों के झूठे खुदा को झुठलाते और बार बार यही कहते कि तुमने जो निशानियां खुदा के बुतों की सूरतों में ठहराई हैं वो गलत हैं। अभी उनकी बात ख़त्म ना हो पाई थी कि इंसान नुमा भेड़िए उन पर झपट पड़े, मगर जैसे ही वो होश में आते तो उनकी ज़ुबान पर वही कलिमात होते कि ए लोगों, खुदा के साथ किसी और को शरीक न ठहराओ। सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए थे। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सदा से वो लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए थे कि काफिर होते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वालिदा को ताने देती कि तुम्हारा बेटा बड़ों के दीन से फिर गया। चूँकि उनकी वालिदा पहले से ही दीनदार थी इसलिए उनकी बातों पर परेशान ना होती, लिहाजा वालिदा की हौसला अफजाई
حضرت نوح علیہ السلام کو مزید ہمت دی۔ ایک روز پہاڑ کی کوہ یعنی کہ پہاڑ کے درمیان میں آ کر کچھ لوگ چھپ گئے۔ جس پہاڑ پر آپ علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رسی کا پھندا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی رسی سے نیچے اتریں گے، اس لیے وہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر آپ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ ہوئی، ان میں سے ایک چلا آیا، وہ دیکھو اتر رہا ہے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں رسی کا پھندا ہے ذرا آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے سے پھندا نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ جس کم بخت نے رسی پکڑی تھی وہ بھی اسے بار بار جھٹکے دے رہا تھا۔ آخرکار جب حضرت نوح علیہ السلام کا جسم مبارک تڑپ کر بے جان سا ہو گیا اور انہیں لگا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے دیکھا کہ ان کے والد رات گئے گھر نہیں لوٹے تو وہ انہیں تلاش کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 3 انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ بالآخر وہ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے جہاں حضرت نوح علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب اپنے والد کو اس حالت میں پایا تو انہیں گھر لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 3 روز تک اسی کیفیت میں رہے۔ بڑی مشکل سے مدھم سی آواز نکلی۔ ان کے بیٹے نے اپنا کان ان کے قریب کر کے سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام پانی مانگ رہے تھے، ان کے بیٹے نے انہیں اٹھایا اور دوسرے نے پانی پلایا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل تم معمول کے مطابق وہاں جا کر صدا لگایا کرو تاکہ ایمان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا رہے۔ آپ علیہ السلام کے مخالفوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا اور یعنی بہت شدید غصہ ہو گئے۔ وہ اس بات کو اپنے لیے شرم سمجھتے تھے۔ ایک شخص اعلانیہ طور پر ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا معمول بن گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوتے اور سب تہس نہس کر دیتے جب بھی آپ علیہ السلام صدا لگاتے، لیکن وہ اتنی سختی اور مخالفتوں کے باوجود تبلیغ کرتے رہتے مگر حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ تبلیغ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک روز سب لوگ ہجوم بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ اگلے ہی لمحے آپ علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، اتنا خون بہہ رہا تھا کہ سارا لباس خون سے تر ہو گیا۔ اس وقت ان کا بیٹا آیا اور اپنے والد کو سہارا دے کر وہاں سے لے گیا اور یوں ہی کئی صدیاں گزر گئیں اور آپ علیہ السلام کے کئی عزیز چل بسے۔ ان کے والد، والدہ اور چھوٹے بیٹے بھی انتقال کر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی کے کہنے پر کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جہاں بھی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے تو پتھر مارے اور آوازیں کسنے لگے۔ کافروں کی بیویاں اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتی اور کہتی یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے کبھی ہمدردی مت دکھانا اور جب بھی تمہیں موقع ملے اس پر ظلم کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور جنت سے انہیں ایک شاخ لا کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ شاخ زمین میں لگائی کافروں کی مخالفہ بیویاں باند ہو گئیں۔ 40 برس بعد یہ شاخ بہت بڑے درخت کی شکل اختیار کر گئی جس کی لمبائی 600 گز تھی۔ ان 40 سالوں کے دوران کسی کافر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے کئی صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی تبلیغ جاری رکھی تھی مگر اس میں سے صرف 40 مردوں اور 40 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخرکار اسی مایوسی اور نا امیدی میں اپنے رب کو پکارا جس کے جواب میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ کسی کشتی تیار کر لی جائے تاکہ آپ علیہ السلام خود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ خشکی میں انہیں کشتی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام حکم الہی کی تکمیل میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح 1,24,000 تختے بناؤ، انبیاء کرام علیہم السلام کے اسم مبارک لکھو۔ انہوں نے سب نام لکھ دیے مگر صبح ہی وہ سارے نام مٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت پریشان ہوئے اور دوبارہ اسی طرح نام لکھے لیکن صبح کو یہ نام پھر مٹے ہوئے پائے۔ اب تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ تب ارشاد بانی ہوا ان ناموں کو ہمارے ناموں سے شروع کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ختم کرو۔ جب آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو غیب سے آواز آئی اب تیری کشتی تمام ہو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جلدی مکمل کر دی۔ اس کا طول 440 گز اور عرض 360 تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام ہدایت الہی کے مطابق جب جانداروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کرنے لگے تو اس موقع پر کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے گدھے کے پیر اٹکے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تو چڑھا۔ گدھا فوراً چڑھ آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اہل کشتی کا حال دریافت فرما رہے تھے تو انہوں نے شیطان کو ایک طرف بیٹھا دیکھ کر استغفار فرمایا، اے شیطان تو کس کی اجازت سے یہاں داخل ہوا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ علم نہیں۔ شیطان نے جواب دیا، جب آپ نے گدھے کو سوار کرتے فرمایا تھا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو، اس وقت میں گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اسے کشتی سے باہر نکال دیں، مگر حکم الہی ہوا، اے نوح ایسا نہ کرو، اس میں کچھ مصلحت ہے۔ بہرحال وہ دن آ گیا جب طوفان کی پہلی نشانی نمودار ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ طوفان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ طوفان کی ابتدائی علامات کے مطابق اس تنور سے پانی ابلا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو نسل در نسل حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور پھر جب اللہ پاک کا حکم آ پہنچا اس تنور سے پانی ابل پڑا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اس تنور پر روٹیاں لگا رہی تھیں، اس میں سے پانی ابلنے لگا تو وہ بھاگی بھاگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں سب بتا دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ سے جس عذاب کی دعا کر رہے تھے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ طوفان کی اس پہلی نشانی کے ساتھ ہی ایمان والوں کو پکارا اور وہ سب اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں جو بھی جانور تھے سب مل جل کر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ایک طرف طوفان آیا ہوا تھا اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ رہے تھے، زمین میں پانی بھر گیا تھا۔ اس حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کو اٹھا لیا۔ کافر یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ معمولی سا طوفان ہے، مگر کچھ دیر بعد جب کفار نے محسوس کیا کہ ہر طرف پانی ہے، جاندار اور بے جان شے اس میں غرق ہو رہی ہے، تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کوئی مددگار نہ تھا۔ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا کہ ان پر چڑھ جائیں۔ ان کافروں کے لیے کوئی امان نہ تھی، ان میں آپ علیہ السلام کی کافرہ بیوی اور کافر بیٹا بھی شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی بہت ضعیف ہو چکی تھی اور بہت بڑی کافرہ تھی، ان دونوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ قوم پانی کا لقمہ بن رہی ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق اور عذاب سخت ہے۔ انہوں نے باہر کی خبر رکھنے کے لیے ایک کھڑکی بنائی ہوئی تھی۔ انہوں کو کفار کے ساتھ پہاڑوں پر اپنا بیٹا عابر نظر آیا۔ انہوں نے پکارا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بولا، میں تو جلد پہاڑ پر پہنچ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے اتنا عابر بیٹے کو بہت آوازیں دیں مگر وہ ایمان نہ لایا۔ انہوں نے دوسری دفعہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، میرے بچے آج کوئی خدا واحد کے عذاب سے بچانے والا نہیں، آج صرف وہی محفوظ رہے گا جس پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے۔ مگر بیٹے نے نہ سنا، انسنا کر دیا۔ وہ کشتی اوپر اٹھتی جا رہی تھی، اس قدر کہ انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ آج تک دنیا میں سب سے بڑی کشتی تھی۔ کافروں کو پانی بہا لے جا رہا تھا۔ یہ سب آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ان کا بیٹا پانی سے لڑ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رب کو پکارا، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو وعدے کا پکا ہے، تو بہترین حاکم ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نادان نہ بنو، بس تم کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو اب کوئی نادانی کرنے نہ بیٹھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کے متعلق سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ انہیں اتنی فکر تھی اپنی بخشش کی، اپنے گناہ بخشوانے کی، اور ہم تو آج کل 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ وہ رب کے اشارے کی حقیقت کو سمجھ گئے، مگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طوفان کی لہر آئی اور ان کا بیٹا مر گیا۔ ابھی بھی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں چھپ گئی تھیں، پانی کئی مہینوں تک زمین پہ کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، ہاتھی کی ناک سے 2 خنزیر کے بچے پیدا ہوئے جو فوراً بڑے ہو گئے۔ وہ حرام جانور ہیں۔
حرام جانور انہیں کہتے ہیں، وہ جو فوراً بڑے ہو گئے، کشتی کی سبھی گندگی کھا گئے، وہ حرام جانور۔ کچھ دیر بعد ایک کے ماتھے پر ابلیس نے ہاتھ پھیرا، خنزیر کی ناک سے 2 چوہے نکل کر فرش پر چلے گئے، چوہے بھی بڑے ہو گئے، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، وہ کشتی میں دوڑتے سوراخ کرتے، سب نے چوہے مارنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی، جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے نوح آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرے۔ جیسے ہی انہوں نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی کے 2 بچے پیدا ہوئے جو بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے چوہوں کو کھا لیا، اس طرح بلی چوہے کی دشمنی قائم ہوئی۔ طوفان 40 دن تک نہ رکا، پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی، یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ جب طوفان تھم گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی بنائی ہوئی کھڑکی کھولی، پہاڑ کی چوٹیاں دوبارہ نظر آ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے کوے کو بھیجا، مگر کوا آدھے راستے سے واپس آ گیا اور جھوٹ کہا کہ خشکی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی، تو آج کل لوگ جہاں کوا دیکھتے ہیں اس سے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے جس پر مدینے کی سرخ مٹی لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی، یہی وجہ ہے کہ لوگ کبوتر کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کشتی سے اتارا، اس وقت حکم الہی ہوا، اے نوح جتنی جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ آپ علیہ السلام نے یہی کیا، مگر انگور کی بیل نہ ملی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ انگور کی بیل دستیاب نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، انگور کی جڑیں ابلیس نے شیطان نے چڑا لی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس جڑ کے بارے میں دریافت کیا، ابلیس نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تم نے ہی چڑھائی ہیں۔ اب وہ انکار نہ کر سکا، اس نے چوری کا اعتراف کر لیا اور آپ علیہ السلام کو جڑ دے دی، مگر اس نے اس کے ساتھ ایک شرط بھی کہی کہ جب وہ اس جڑ کو زمین میں بوئیں گے تو صرف 1 مرتبہ پانی آپ دیں گے، وہ 3 بار خود پانی دے گا۔ انہوں نے شرط قبول کر لی اور انگور کو زمین میں بو دیا۔ انہوں نے جڑ کو صرف 1 مرتبہ پانی دیا، ابلیس نے 3 مرتبہ پانی دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے پانی کی بجائے 2 جانوروں کو مار کر ان کا خون اس میں ڈال دیا۔ یہ جانور لومڑی اور شیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگور کی جو مٹھاس ہے وہ آپ علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح سے جو وائن یعنی کہ شراب بنائی جاتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی اور بعد میں دوسرے جانور یعنی شیر کی طرح ہو جاتا ہے، اور شراب ہمارے مذہب میں بالکل حرام ہے اور اس کا سخت گناہ ہے۔ شراب ہی نہیں بلکہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا وہ ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ جب کشتی ٹھہری تو آپ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایسا لگا جیسے کوئی طوفان آیا ہی نہیں۔ انہیں سورج اور ہر طرف کھیت نظر آئے، دیکھ کر سب خوش ہو گئے، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو جو تم پر اور ان پر اتر گئی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جانوروں اور پرندوں کو کشتی سے نکالا، آخر میں لوگوں کی طرف گئے جو ان پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کے ذہنوں سے انہوں نے ہدایت پائی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سالہ کا جد و جہد اور کٹھن تبلیغ کا دور ختم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی یعنی کہ کارپینٹر تھے اور لکڑیوں سے چیزیں بناتے تھے۔ ہمیں اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شرک نہ کریں اور کسی بھی حالت میں اسلام نہ چھوڑیں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا ہوگا۔ اور جیسے نبیوں کی قوم پر عذاب آئے، نعوذ باللہ ہماری قبروں پہ بھی عذاب آئے گا اگر ہم اللہ کے حکموں کی تکمیل نہیں کریں گے، زکوٰۃ، نماز، روزہ ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی جان پر کھیل کر اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے پیغمبر نے کیا، اور اس سے ہمیں بہت ساری نالج حاصل ہوئی ہے چوہے بلی کی اور انگور کے بارے میں، کوے کے بارے میں، کبوتر کے بارے میں، یعنی کہ ہمیں کئی اور حرام جانور کے بارے میں ہمیں کئی زیادہ نالج ان کی کہانی سے ہوئی ہے۔ اب کل میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی بتاؤں گا، وہ بھی بہت مزیدار ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔